सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने 2 रोज पहले हाफिज सईद, जो कि जमात उद दावा और लश्कर तैयबा के चीफ हैं, टेररिस्ट डिक्लेयर्ड हैं, भारत की तरफ से भी, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी और यूनाइटेड नेशंस की अल कायदा सैंक्शंस कमेटी 1267 ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। हाफिज सईद भारत में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस 26/11 का मामला है, उसमें वो मतलूब हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमें एक्स्ट्राडाइट करके हाफिज सईद को हमारे हवाले करे। इसके ऊपर पहले तो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से बयान आया कि जी हमें तो इस तरह की कोई रिक्वेस्ट मिली ही नहीं है। एक दिन पहले अब पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से हमें रिक्वेस्ट तो मिली है, लेकिन हमारे दरमियान कोई एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार भारत की ये जो रिक्वेस्ट है इसकी लीगल हैसियत क्या है। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, हाफिज सईद एक ऐसा दहशतगर्द है जिसके लिए भारत में बहुत सारे उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। भारत में वो काफी अरसे दराज से मतलूब है, तो फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अब ये इस रिक्वेस्ट का आना, एक तो आप इसके ऊपर कोई कमेंट करें और फिर इसकी जो लीगल हैसियत है उस पे भी अगर आप रोशनी डाल सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखें जी, ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक वैलिड रिक्वेस्ट है। किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है और उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई ऐसा बंदा आता है जो एक्यूज्ड है, विटनेस है, किसी तरीके से उस प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकता है, तो उस मुल्क का ये हक बनता है कि वो जिस मुल्क में वो बंदा उस वक्त रिजाइड कर रहा है उससे रिक्वेस्ट करे कि उसको हवाले किया जाए। अब ये रिक्वेस्ट करने में कोई चीज़ इनवैलिड या अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि उसमें बावर यही किया जाता है कि हम अपनी एक कानूनी कार्रवाई जो है वो पूरी कर रहे हैं। आप जज को ये नहीं बता सकते कि हमने हाफिज सईद की हवालगी रिक्वेस्ट ही नहीं की, चूंकि हमारा ये मायदा नहीं है, बल्कि आप जो है वो कहते हैं कि हमने ये प्रोसीडिंग की है, ये वारंट इशू किए, या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है हमने बाकायदा रिक्वेस्ट किया ऑफिशियली। अब ये उसका एक हिस्सा है जो रिक्वेस्टिंग पार्टी है, उसके लिए ये वैलिड है। उसके क्या फायदे नुकसानात हैं, आप उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, ये एक दूसरी बात है। अब जो है ना, गेम चली जाती है जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन में आपका ताल्लुक वास्ता है। ये जो ट्रीटी है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, इसको मुल्ज़मान की हवालगी उर्दू में कहते हैं, हैंडिंग ओवर द एक्यूज्ड पर्सन, उसके हवाले से ये इंटरनेशनल लॉ में एक रिकग्नाइज तस्वर है और बेशुमार मुल्कों के दरमियान इस तरह की ट्रीटीज मौजूद है, मोस्ट ऑफ देम। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा पाकिस्तान का इंग्लैंड के हवाले से, वहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान को मतलूब थे, तो उन्होंने इंग्लैंड से इनिशिएट किया डिस्कशन के हम मायदा साइन कर लेते हैं। तो ये जो है बहुत ही एक नॉर्मल किस्म का प्रोसेस है, और उसमें मसलन इंडिया रिक्वेस्ट करता है, पाकिस्तान देना चाहता है, तो पाकिस्तान उनको कह सकता है कि वी हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि हमारे दरमियान चूंकि मायदा नहीं है तो हम इस पे बैठ के मायदा कर लेते हैं। ये तब होता है जब दो मुल्क आपस में कोऑपरेट करते हैं, उनके दरमियान जो है वो इस तरह की तसल और कानूनीदगी इंडिया और पाकिस्तान। अब ऐसा करना उनके लिए क्यों जरूरी है कि अदरवाइज ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ में कोई ऐसी पावर नहीं है जो उनको ऐसा करने से रोके कि आप बगैर ट्रीटी के दे रहे हैं। तो हम आपसे पूछते हैं, उनको सिर्फ रोकती है अपनी अदालत कि मसलन इस केस में
حافظ سعید جو ہے کو جب آرڈر آپ دیں گے کہ ہم اسے انڈیا کے حوالے کرتے ہیں تو وہ کورٹ میں جائے گا، تو کورٹ جو کہے گا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں، آپ کی کوئی ٹریٹی نہیں ہے، تو اس لیے اس ٹریٹی کو ایک اسینشل اور فنڈامنٹل ٹول سمجھا جاتا ہے ٹو سٹارٹ ود، جو کہ اس طرح کی کوآپریشن کے لیے ہوتا ہے۔ اب انڈیا پاکستان کے درمیان جو تعلقات کی جو نوعیت ہے اور جو خاص بات ہے حسن حافظ سعید کو لے کے، تو اس کے پیچھے تو 30 سال کی ہسٹری ہے۔ 30 سال سے جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے درمیان ایک لڑائی ہے، حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر اور اس طرح کے چند اور لوگ ہیں، ان کو لے کے تو تقریباً دنیا کے ہر فورم پر رہی ہے، جس میں یونائٹڈ نیشن، ہیومن رائٹس اور اس طرح کے سارے ادارے جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایک اس کے پیچھے ہسٹری ہے، اور اس میں جو پالیسی پاکستان نے اختیار کی ہے حسن حافظ سعید کو لے کے، دیٹ واز اے ڈیزاسٹر۔ فیلئر کا لفظ اس کے لیے چھوٹا ہے، چونکہ انہوں نے اس 30 سال کے عرصے میں کم از کم 20 سال تک تو سرے سے ڈینائی کرتے رہے کہ حافظ سعید نام کی کوئی چیز ہے، تو اگر ہے تو وہ کہاں ہے، اور وہ کوئی اس طرح کا غلط یا صحیح کام کر رہا ہے۔ کوئی 4-5 سال اوپنلی اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے کہ وہ ایک نیک، ایک چیریٹیبل پرسنالٹی ہے، اور اس کو کس طرح آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں جا کے ایف اے ٹی ایف جو تھا، جو فائنینشیل ٹاسک فورس انٹرنیشنل، اس کی وجہ سے مجبور ہو کر انہوں نے حافظ سعید کو سزا سنائی، جس کو پاکستان میں بڑے پیمانے پہ ایک فیک قسم کی سزا قرار دیا گیا، اور اس کے بعد کئی دفعہ اس طرح کی سٹوریز آپ کے سامنے آئی ہیں جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ جیل میں نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے گھر میں نظر بند ہیں، یا وہ مختلف تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے دیکھے گئے، یا مختلف جگہوں پہ ان کی پریزنس جو ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے ایک ڈرامہ، ایک ناٹک جو ہے وہ رچایا گیا تاکہ جو ایف اے ٹی ایف کا دباؤ ہے اس حوالے سے، چونکہ اس میں منی لانڈرنگ کنیکشن تھا، وہی جو انڈیا میں اس وقت چل رہا ہے، تو اس حوالے سے پاکستان ایک کلین چیٹ لینا چاہتا تھا، جو اس نے اس طرح کے اقدامات کر کے، تو جو 27-28 کنڈیشنز تھی ان پہ عمل کر کے، تو ایف اے ٹی ایف کے اس سے وہ نکل گئے، اور اس میں حافظ سعید کو بھی سزا ہوئی۔ اب جناب انڈیا جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو۔ بعض لوگ اسے پولیٹیکل مائلیج کر رہے ہیں، اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ الیکشن ہے تو انڈیا کے اندر یہ ایک بڑی ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے کہ ہم نے حافظ سعید کو مانگ لیا، میڈیا بڑی اس کو اپریشیٹ کرے گا، لیکن ان کو پتا ہے کہ ایسے ہوگا نہیں، تو obviously they know this کہ ایسے ہوگا نہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ کسی ٹریٹی کی ایبسنس میں یہ پاسبل نہیں۔ لیگلی آپ نے بات کی تھی، تو یہ بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے، اس میں وہ آپ جو ہے جو ملزم ہے اصل چیز اس کے جو اپنے رائٹس ہیں اس میں آتا ہے کہ آپ اس کو حوالے کریں گے تو کورٹ اس کے حق میں میں ڈیسیجن یہی دے گی۔ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ لیٹس ازیوم کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ جی حافظ سعید کے اوپر وہی ٹیررزم ریلیٹڈ چارجز ہیں جن کے تحت انہیں پاکستان کے اندر 33 سال کی سزا دی گئی ہے، تو کیا اگر وہ بھارت کو ہینڈ اوور کرنے کا سوچے بھی تو پاکستان کے کورٹس اس میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کا کیا رول ہوگا، وہ اسے کس طرح سے دیکھیں گے؟ ایک عام حالات میں جو ایک کورٹ ہے جو ہیومن رائٹس اور ملکوں کے درمیان بائی لیٹرل یا انٹرنیشنل ٹریٹیز کو قانونی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو وہ تو ڈینائی کرے گا، لیکن پاکستان اگر یہ چاہے کہ ہم حافظ سعید کو انڈیا کے حوالے کرتے ہیں تو کورٹ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا کورٹ سامنے نہیں آیا جس نے کہ ریئلی کسی ریاستی پالیسی کے راستے میں رکاوٹ بننے یا اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی ہو۔
حالانکہ اس میں بے شمار ہیومن رائٹس کے کیسز آئے، اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ ایک انہیریٹڈ قسم کی ڈیوٹی ہوتی ہے ایک جج کی، کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی، کہ وہ اس پہ پہرا دے۔ اس میں وہ جب بھی کوئی بندہ اس کی عدالت میں حاضر ہو، اور جو نہیں بھی حاضر ہو سکتا وہ بھی اگر اس کی نوٹس میں آئے تو وہ خود بخود نوٹس لے کے اس پہ پہرا دے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس رائٹس کے حوالے سے پاکستانی کورٹس کی جو کارکردگی رہی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ قابل اعتراض رہی ہے، یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو جیسی ایک مائلڈ مینر شخصیت جو ہے اس نے ان کو کینگرو کورٹ کا نام دیا تھا، جو کہ بجا طور پہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ 3 سال سے پاکستان میں جو کورٹ سسٹم ہے اس کی کوئی ڈیفینیٹ اور ڈیفائنڈ شکل نہیں ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیف کون ہے اور اس کے خیالات و نظریات کیا ہیں، اور وہ کس کے حق میں اور کس کی مخالفت میں ہے، اور اسی حوالے سے وہ لوگوں کے ہیومن رائٹس، ان کے فنڈامنٹل رائٹس، کورٹ کی اپنی اوبلیگیشن اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ ڈیفائن ہوتی ہیں، جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے جو اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ الیکشن کے تناظر میں جو بنیادی طور پہ گراس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور بڑے پیمانے پہ مینیپولیشن کا ایک پروسیس ہے، جس کی وجہ سے ایک پوری پارٹی کو، ایک سابق پرائم منسٹر کو، اس کے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس تو بہت بڑا لفظ ہے، جو عام قسم کے حق ہوتے ہیں شہری، ان پہ جو ہے قیدغن لگائی گئی، بار بار لگائی گئی اور لگائی جا رہی ہے۔ تو اس کے خلاف کورٹس نے کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں دیا، حالانکہ یہ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں۔ تو اس میں حافظ سعید جیسا آدمی جس پہ منی لانڈرنگ جیسے یا دہشت گردی جیسے بدنام زمانہ کیسز ہوں، تو ان کو اگر ریاست حوالہ کرنا چاہے تو اس میں کچھ ہائی کورٹ کا کسی جج جو ہے وہ کوئی اگر اپنے مسل دکھانے کی کوشش بھی کرے تو سپریم کورٹ کا جج اس کے خلاف ڈیسیجن دے دے گا۔ اس لیے یہ کام یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرنے کے لیے ایک ولنگنس اگر ہو تو یہ معاہدہ 15 منٹ میں ہو سکتا ہے۔ جی یہ ایک پری ڈیفائن قسم کا معاہدہ ہے جو دنیا کے بیشتر ملکوں کے درمیان ہوا، اس کی عبارت پہلے سے لکھی ہوئی ہے، ڈرافٹ پہلے سے موجود ہے، اس کو 10 منٹ میں سائن کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے عدالتوں کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں سٹل ڈیفینسو ہے، اور وہ اس طرح کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی موو لینے کی پوزیشن میں ہے۔ جی، ڈیفینسو تو تب ہو کہ جب حافظ سعید کوئی بہت ہی نیک بندہ ہو، جس طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے کہ جی جماعت الدعوہ تو ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے اور ہم تو کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ دا فیکٹ از کہ پاکستان کے اندر خود اس کے اوپر وہی چارجز پروو بھی ہوئے ہیں اور سزا بھی ہوئی ہے۔ کیا ہندوستان کو اس بات کا احساس نہیں کہ پاکستان کے اندر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، شاید اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ جی ایک دفعہ ہم ریکویسٹ ابھی کر دیتے ہیں، پھر جب کوئی ایک گورنمنٹ آ جائے گی تو ان کے ساتھ میں ہم اس کو پھر سے ٹیک اوور کر سکتے ہیں اس ایشو کو، کہ جی ہم نے تو پہلے بھی مانگا تھا، اب آپ آ گئے ہیں اور انڈیا کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس چیز کو پورا کریں۔ زیادہ تر لوگ ہندوستان میں اس وقت یہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک پاکستان ان لوگوں کو 26/11 کے جو پرپیٹریٹرز ہیں، پلوامہ کے اور تمام جتنے بھی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، ان کو اگر بھارت کے حوالے نہیں کرتا تب تک پاکستان سے کوئی اچھے تعلقات کی امید رکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم کوئی ایسا کوئی قدم ہماری حکومت کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ سو کل کو اگر نارملائزیشن آف ٹائز کی بات ہوتی ہے تو کتنا بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہوگا حافظ سعید جیسے جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو انڈیا کے حوالے کرنا؟ بہت بڑا ایک ایشو ہے جناب، اور یہ ایشو رہے گا، اور یہ پاکستان کی جو کمزور قسم کی گورنمنٹس ہیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک پورا جو ہے وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ان کا، یہ لوگ جو حافظ سعید ٹائپ ہیں ان کا ایک پریشر ہے، ان کا ایک پولیٹیکل بھی اور ووٹ بینک بھی ہے، لیکن ایک پولیٹیکل پریشر بھی ہے۔
ان لوگوں کے بے شمار مدرسے ہیں، بے شمار اسٹوڈنٹ ہیں، یہ پوری طاقت رکھنے والے لوگ ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے اس طرح کا کوئی ڈراسٹک جو قدم ہے وہ ایسی حکومت اٹھائے گی جس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس پاکستان کی جو فرسودہ پالیسی ہے، جو ایسنشلی یہاں کی فنڈامنٹلسٹ اور ریلیجس ایکسٹریمسٹ فورسز کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے وہ بدلنی ضروری ہے کہ وہ حکومت اس کے متبادل پالیسی کے طور پہ ان کے خلاف ایک ڈراسٹک قسم کا موقف اختیار کرے، جو مجھے نہیں لگتا، چونکہ یہ جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے، یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ یہ اس طرح کی قوتوں کا زیادہ سے زیادہ ہمدرد کون ہے، اور اس طرح کر کے تو وہ عام جو پاکستانی ہے جس کے دماغ کو انہوں نے ڈسٹارٹ اور مسمار کیا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چونکہ ان کے سامنے ان کا یہ امیج بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑے نیکوکار قسم کے لوگ ہیں اور ہم اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک، اور دوسرا یہ کہ ہم انڈیا سمیت کسی بھی بڑی سے بڑی پاور کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور نو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پروسیس میں ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی حکومت چاہیے جو پالیسی چینج رکھتی ہو اور وہ سمجھتی ہو کہ یہ سارے کام جو ہیں بنیادی طور پہ پاکستان کے سارے علائم اور مصائب جو ہیں اس کی وجہ ہی یہی پرابلم، پالیسی یہی ہے کہ یہ جو پراکسیز انہوں نے کریٹ کی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن پراکسیز کریٹ کر کے جو پراکسیز کی ریمینز ہیں ان کو چھیڑنے کا جو سوال ہے وہ ابھی تک انسیٹلڈ ہے، اس پہ ان کا اتفاق نہیں ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک بہت مضبوط قسم کی ایک سیکولر پروگریسو اپروچ رکھنے والی حکومت چاہیے جس کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے۔ یہاں ہر دوسرا آدمی جو ہے پاکستان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ ان لوگوں کی اندر داڑھی ہے تو یہ پرائم منسٹرز پہ تو خصوصی طور پہ جو ہے وہ صادر آتی ہے۔ آپ پرائم منسٹر نواز شریف کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک زمانے میں جو ہے وہ امیر المومنین بننے کا جو اسلامی ڈسپلن میں ایک سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ عمران خان امریکہ اس معاملے میں کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، امریکہ کو پتہ ہے، وہ ظاہر ہے سب سے زیادہ جو ایک ملک انفلوئنس تو ہے نا ان کا پاکستان کے اوپر، جس کو وہ چاہیں استعمال کرتے ہوئے کچھ چاہیں تو کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھا سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کا انفلوئنس بھی ہے اور ان کو بہت بڑی انفارمیشن ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، لیکن اس میں وہ کیوں مداخلت کریں گے؟ ان کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ان کی ضرورت تب بنتی کہ اگر کوئی امریکہ میں کوئی دہشت گرد حملہ ہوا ہوتا، وہ اٹیک انڈیا میں ہوا ہے اس لیے شاید ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ 90s کی پالیسی ہے امریکہ کی جو آج بھی چلی آ رہی ہے، ہم تو سوچ رہے تھے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی۔ نہیں، ظاہر ہے وہ انڈیا کا مسئلہ ہے، اور انڈیا اگر چاہے تو اس کو امریکہ کا مسئلہ بنا سکتا ہے کہ وہ اگر اس سطح پہ لابی کی جائے اور یونائٹڈ اسٹیٹ کو اس پہ جو ہے وہ انوالو کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ان کا بہت بڑا رول ہے اور انفلوئنس ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے بارگیننگ چپس ہیں، اور یہ جو پراکسیز ٹائپ لوگ ہیں یہ جو ہے یہ باقاعدہ بہت سارے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جی تو دوستو یہ تھا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بشانی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔